बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुश आमदीद कहता है। आज मार्च की 10 तारीख़ है और जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में कुछ यूक्रेन और रूस की जो जंग जारी है इसके बारे में कुछ अहम मालूमात हैं वो आपके सामने रखूँगा, और फिर दूसरे हिस्सा में मुख्तसर सी बात पाकिस्तान के बारे में की जाएगी। हर दफ़ा ही आपको दरख्वास्त की जाती है, उम्मीद है आप इस पे अमल भी करते होंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसराइल की एक खुफिया एजेंसी है, ये दुनिया में बड़ी मशहूर खुफिया एजेंसी, मोसाद इसका नाम है। तो उसने हाल ही में यूक्रेन और जो रूस के दरमियान जंग हो रही है और जो नाटो अफवाज भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो इस जंग में होने वाले नुकसानात की उन्होंने तफसील जारी की है। और ये तफसील अपनी ज़ात में ख़ासी हैरान कुन है। जब आप भी ये देखेंगे तो आपको भी लाजमी हैरानी होगी। तो नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए ये स्क्रीन पर भी इसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो चल रही है और मैं साथ साथ तफसील आपको बता भी देता हूँ। इस वक्त तक जो नुकसानात हुए हैं वो पहली कैटेगरी है एयरक्राफ्ट यानी जहाज़ों का, जो इस जंग में अब तक इसराइली खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस के 23 जहाज़ जो फ़ाइटर कह लें आप वो तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 302 जहाज़ तबाह हो चुके हैं। इसी तरह जहाँ तक हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक है तो रूस के अभी तक 56 यानी 56 हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 212 हेलीकॉप्टर्स तबाह हो चुके हैं। इसी तरह इस जंग में ड्रोन्स बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होते रहे हैं, तो रूस के अभी तक जो ड्रोन्स हैं वो 201, जबकि यूक्रेन के 2750 ड्रोन्स तबाह हो चुके हैं। इसी तरह जो टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, ये इसमें आर्मर्ड APCs भी कहलाती हैं कि जब ट्रुप्स को मैदान जंग में तेज़ी के साथ शिफ्ट करना हो और महफूज तरीके से, तो फिर ये APCs ये व्हीकल इस्तेमाल होते हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वगैरह। तो टैंक और जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं इनमें जो अब तक की रूस की तादाद है वो 889 तबाह हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 6320। इसी तरह ये तोपखाना जो है आर्टिलरी पीसेस हैं वो रशिया के 427 तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 7360। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया का इस वक्त तक 12 यानी 12 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 497 डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हो चुके हैं। इस जंग में अभी तक रूस के जो फ़ौजी हिलाक हो चुके हैं वो 18,490 18,490 सोल्जर्स किल्ड, एंड यूक्रेन के जो है 157,000 1,57,000 फ़ौजी जो है यूक्रेन के हिलाक हो चुके हैं। जहाँ तक ज़ख्मी फ़ौजियों का ताल्लुक है तो रशिया के जो है 44,500 सोल्जर्स इंजर्ड हैं और यूक्रेन के इस वक्त तक 234,000 यानी 2,34,000 जो फ़ौजी वो ज़ख्मी हो चुके हैं। जहाँ तक जंगी कैदियों का ताल्लुक है तो रूस के इस वक्त तक 323 यानी 323 सोल्जर्स जो हैं वो यूक्रेन ने कैप्चर किए हुए हैं, जबकि यूक्रेन के जो रशिया ने कैप्चर किए हुए हैं वो सोल्जर्स 17,230 यानी 17,230 सिपाही यूक्रेन के इस वक्त रशिया की कैद में हैं। और जो ये इसराइली मोसाद एजेंसी है उसके तखमीने के मुताबिक जो उन्होंने हिसाब लगाया है, रूस ने अभी तक 4,18,000 फ़ौज इस जंग में लगाई हुई है और उसके मुकाबले पर जो यूक्रेन के हैं वो 734,000 7,34,000 फ़ौजी हैं। ये यूक्रेन का जो है ना, एक तो रेगुलर आर्मी है, दूसरे ये ना तकरीबन 9 दफ़ा ये मोबिलाइजेशन कर चुके हैं अपनी
آپ کہہ لیں کہ ریزروسٹ ہوتے ہیں، یا یہ کال کر لیتے ہیں کہ جی اس عمر سے اس عمر تک جتنے میل ممبرز ہیں وہ آ کے نا سروس کریں. اس لحاظ سے انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہے وہ 734,000 یوکرین کے سولجرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں اس جنگ میں ملوث ہیں. اسی طرح اس موساد ایجنسی نے ناٹو کے جو ممالک ہیں ان کے بھی نقصانات کی لسٹ جاری کی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک 234 افسران، ٹرینرز اور ایجنٹ جو تھے ناٹو کے لیے کام کرتے تھے یا ناٹو سے ان کا تعلق تھا، اور اس تعداد کا تعلق صرف امریکہ اور یو کے سے ہے، یہ ہلاک ہو چکے ہیں. اسی طرح پولینڈ، جرمنی اور لیتھوانیا، ان سے تعلق رکھنے والے ناٹو کے 2,458 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے فگر جاری کیا اس کے مطابق 5,360 یہ کرائے کے فوجی، جن کو ملٹری ٹرمینالوجی میں مرسنریز کہتے ہیں، اور آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ واگنر گروپ جو ہے رشیا کی طرف سے وہ یوکرائن میں لڑ رہا ہے، تو یہ مرسنریز ہیں یہ اس وقت تک 5,360 کے قریب ہلاک ہو چکے ہیں. اب تھوڑی سی بات ان نقصانات کو پڑھنے یا سننے کے بعد، تو یہ جو بے لاگ یا امپارشل غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو امریکہ پراکسی جنگ لڑ رہا ہے یوکرائن میں، اب تک یہ جو نقصانات ہیں یہ دیکھتے ہوئے تو کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک امریکہ کو شکست ہوئی ہے. اور اسی طرح امریکہ نے یورپ کو بڑی کامیابی سے بیوقوف بنایا ہے، اس میں بہت کامیاب ہوا ہے. اور اس لسٹ نکلنے کے بعد یا ان تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد ظاہر ہے ناٹو کے افسران کو تو خود بھی حکمرانوں کو علم ہوتا ہے ساری چیزوں کا، تو یہ ہے کہ وہ سخت حیران اور پریشان ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اسی طرح اس جنگ کے نتیجہ میں جو یوکرائن کا تقریباً انفراسٹرکچر ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کم از کم ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا میں سچ کہیں بھی نہیں بولا جا رہا. امریکن ڈالر جو ہے اس کو بھی کافی ہٹ ہوا ہے وہ. اور اسی طرح جرمنی جو ہے، یہاں کے جرمن عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جی ڈی پی، ان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا پرسنل انکم جتنی زیادہ بھی ہو، لیکن یہ جتنی بھی دولت ہو گھر کو گرم رکھنے کے لیے یہ دولت کوئی کام نہیں آتی. یہ ان کو اس سال تجربہ ہو گیا ہے. اسی طرح جو اس پراکسی وار کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ جس کا شہرت تھی اب تک کہ وہ ایک غیر جانبدار ملک ہے، وہ بھی اب جانبدار ہو چکا ہے اور وہ کوئی غیر جانبدار اب نہیں ہے. اب یہ تو کچھ زمینی حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ان سارے زمینی حقائق کے باوجود انکل سام کے مشورے پر ناٹو اور امریکہ کے 3 لاکھ فوجی مشرقی یورپ میں مزید پہنچا دیے گئے اور مزید ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں. اور یہ بھی شنید ہے کہ F-16 یا F-22 جو فائٹر جیٹس ہیں، چونکہ یوکرینین جو ہیں وہ اتنی جلدی ان کی ٹریننگ نہیں لے سکتے، تو یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان فائٹرز کو جو ہے وہ رنگ یوکرائن کی ایئر فورس کا دے کے تو چلائیں گے ناٹو اور امریکن پائلٹس. اور یہ اب پلان بنا رہے ہیں اسپرنگ آفینسو، یہ جو بہار کے موسم میں جو ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو آگے چل کے چند دنوں میں کی جائے گی کہ کیا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ بہار کے موسم میں انہوں نے مزید آگے کیا کرنا ہے. اور بظاہر جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں، اور دنیا کو مزید حیرت انگیز خبریں جو ہیں وہ ملتی رہیں گی. اب پروگرام کے دوسرے حصے میں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پہلے بھی ایک آدھ دفعہ کسی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ ایک ایسی ایجاد ہے، یہ ایجاد سمجھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی کوئی کپنڈ بنا دیتا ہے، کوئی ہنڈی بنا دیتا ہے، کوئی کار بنا دیتا ہے، تو یہ ملک بھی ایک قسم کی ایجاد ہی ہے، انوینٹ کیا گیا یا جو بھی بنایا گیا. یہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کی ہر کل پرزہ ہر قسم کا جو ہے نا وہ بگڑ گیا ہوا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب اس ملک کی آبادی 12 کروڑ تھی تب بھی یہ فکرہ سننے میں ملتا تھا کہ یہ ملک بڑا سخت ہے،
12 کروڑ عوام دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو توڑ دیں، نہیں ٹوٹتا. اور اب یہ تعداد جو ہے، یہ ہجوم کی تعداد 22 کروڑ ہو چکی ہے. ہر طرف آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہر کوئی اس ملک کو توڑنے کے درپے ہے. لیکن میں تو کہوں گا آفرین ہے، پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہوئی ابھی تک اس ملک کو کہ یہ قائم ہے. لیکن یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ اس وقت ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی سنجیدگی سے گہرائی میں جا کے جائزہ لے تو یہ لازمی کہے گا کہ یہ ملک ناقابل اصلاح ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزید اس حالت میں مزید کتنا چلتا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اب یہ جو نئے چیف بنے تھے شاہ جی، انہوں نے بھی اب کل پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں. پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکن نواز کاروباری حضرات سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، کافی وعدے وعید کیے ہیں. ابھی تفصیلات مزید آ رہی ہیں. اور اب وہ گوادر کے دورے پہ گئے ہیں اور اسی طرح بلوچستان کے لوگوں سے ایسے وعدے وعید کر رہے ہیں جو کہ ملک کا انتظامی سربراہ کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے آئندہ ارادے کیا ہیں. الیکشن کا جو ہے وہ ڈول کوئی اس طرح کا ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے. لیکن پھر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ ایک تجزیہ ہے. میں جو ان کے حالات کا گہرائی سے جائزہ، کیونکہ بہرحال یہ میرا بھی ملک ہے اور اس کے ساتھ وابستگی ہے. بظاہر الیکشن کا ان کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور جیسے شروع میں بتایا تھا یہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، اپنا یہ جو پیریڈ ہے اس میں انہوں نے کوئی نہ کوئی اس طرح کا چکر چلا کے اپنی جو ہے وہ کمانڈ کو قائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، الیکشن کمیشن کے بھی دکھانے کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں. لیکن حقیقتاً آپ اگر واقعی اس چیز کو بے شک گہرائی میں جا کر دیکھ لیں، میرا بہرحال یہی تجزیہ ہے کہ الیکشن مشکل ہے، نہیں ہوں گے. اور اگر بہت مجبوری میں کروانے بھی پڑے تو پھر بھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رگڈ ہوں گے، ان کی مرضی کے الیکشن ہوں گے. اب جو چیف کے پاس ایک جادو کی چھڑی ہوتی ہے، یہ آج سے تو نہیں، کئی پروگراموں میں ہر دفعہ ہی میں نے کہا کہ 75 سال سے یہ جو ہے جادو کی چھڑی، اسی پہ یہ ملک چل رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کے عوام ہے نا، یہ میں ان کے لیے لفظ بولتا ہوں بے ہنگم قسم کا ہجوم ہے. اور بلکہ اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ دیکھیں ہر سیاسی لیڈر جو ہے نا وہ ایک ڈگڈگی بجا رہا ہے. اور یہ جو ہجوم ہے ہمارا، کچھ حصہ ایک سیاسی لیڈر کی ڈگڈگی پہ بندروں کی طرح ناچ رہا ہے، دوسرا دوسری ڈگڈگی پہ ناچ رہا ہے، تیسرا تیسری ڈگڈگی پہ ناچ رہا ہے. تو جب ایک قوم ہے وہ ایک بہنگم ہجوم، جب وہ قوم کی شکل اختیار ہی نہیں کر رہے تو اپنے حقوق لے کیسے سکتے ہیں؟ جس طریقے سے جس طرف جو بھی یہ سیاسی لیڈر سارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی آزمایا ہوا نہیں ہے، ان کے چکمے میں آ کے بس بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں. کوئی ایفیکٹو قسم کی نہ تو کوئی کمپین ہے، نہ کوئی ایسی موومنٹ ہے، نہ کوئی ایسی تحریک ہے جس کو بندہ کہے کے سامنے رکھتے ہوئے جی اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، تماشا لگا ہوا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو ایک صوبے کی پولیس آتی ہے گرفتار کرنے، وہاں پہنچتی ہے تو وہ آرڈر جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے. ابھی صبح کی خبریں ہیں کہ جی بلوچستان سے پہنچے تھے تو گھنٹے بعد خبر آ گئی جی بلوچستان ہائی کورٹ نے آرڈر کالعدم قرار دیا. مطلب ایک تماشا سا لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ جو تجزیہ نگار ہیں، جو چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہیں یا آپ مین میڈیا پہ دیکھ لیں، ہر کوئی اپنا اپنا راگ لاپ رہا ہے. جو اس قوم کے مین مسائل ہیں، جو حکمرانی کے لیے ساری دنیا میں کچھ اصول ہے، ہر ملک ان کو اپناتا ہے، پاکستان کے لیے بھی وہی اصول ہے، اس کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. اپنی اپنی دلچسپی کے مطابق جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور ایک قسم کا جو تماشا سا لگا ہوا ہے یہی چل رہا ہے.